दोस्तों, चूंकि ये इलेक्शन का वक्त है तो क्यों ना जिक्र कर लें क्रिकेट में सियासत का और सियासत में क्रिकेट का। जी हाँ, आप भी कहेंगे कि आज मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक है जिस पर लोग अक्सर बात भी करते हैं। आम तौर पर हमें एक जुमला सुनने को मिलता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जो भी हमें क्रिकेट से जिनका ताल्लुक़ है, यकीनन आपने सुना होगा कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा सियासत है। ये उस वक्त ज़्यादा सुनने को मिलता है जब किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही होती है, सिलेक्शन में गड़बड़ हो रही होती है, या फिर क्रिकेट के मामले में कोई बाहर से बैठ के टांग अड़ा रहा होता है। तो हम फिर यही कहते हैं कि यार क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सियासत है। और देखा जाए, सही मानों में वाकई क्रिकेट और सियासत का एक ताल्लुक़ है, एक कनेक्शन है। वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन क्रिकेट और सियासत आपस में एक जगह आकर ज़रूर मिलते हैं। आपको तो ये पता ही है कि हमारे कई जो क्रिकेटर्स हैं, बहुत से साबिक कप्तान, जिनमें इमरान खान हुए या अब्दुल हफीज़ कारदार हुए, वो क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सियासत में आए। इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर बने, अब्दुल हफीज़ कारदार जो हैं वो पंजाब की असम्बली में आए, वज़ीर खुराक बने। इस तरह की तो मिसालें मौजूद हैं। हॉकी ओलंपियंस जो हैं वो पॉलिटिक्स में आए। लेकिन आज मैं आपके साथ वो कुछ ऐसी मिसालें हैं, कुछ ऐसे शख्सियात हैं, ऐसे वाक़यात हैं, वो शेयर करूँगा उन सियासतदानों का ज़िक्र कि जो जिन्होंने बाकायदा क्रिकेट खेली है, और अगर बाकायदा क्रिकेट नहीं खेली तो इसके बावजूद उनकी क्रिकेट से बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही। उनमें पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ हमारे हुक्मरान भी हैं। तो आज उनका हम ज़िक्र करते हैं। इससे पहले कि हम पाकिस्तान के उन हुक्मरानों की बात कर लें कि जो बाकायदा क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे, जैसे सदर जनरल ज़ियाउल हक थे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ये तीन नाम तो ख़ास ऐसे हैं कि जो बाकायदा क्रिकेट में बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट रही। लेकिन इससे पहले कि इनका तफ़सील से मैं ज़िक्र करूँ, कुछ माज़ी की तरफ हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तश्कील दिया गया। उस वक़्त उसका नाम बीसीसीपी था, और उसके जो पहले प्रेसिडेंट जो बने थे वो एक पॉलिटिशियन थे, नवाब इफ्तिखार हुसैन ममडोट। पंजाब, मगरबी पंजाब, जो कि उस वक्त मगरबी पंजाब था, उसके वो चीफ़ मिनिस्टर थे। और पाकिस्तान की क्रिकेट की उन्होंने बागडोर संभाली थी। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। तो ये पहली एक मिसाल थी। और उसके बाद जो दूसरे जो पॉलिटिशियन जो बहुत यानी प्रोमिनेंट कह लें, जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने, वो थे अब्दुल सत्तार पीरज़ादा, जिनके साहबजादे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, वो भी कहना चाहिए कि वफाकी वज़ीर रहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दस्ते राज थे, बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिशियन और कहना चाहिए कानूनदान। तो अब्दुल सत्तार पीरज़ादा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए। और ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हैं मियां अमीन उद्दीन। ये गवर्नर पंजाब थे, और ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा तीन नाम ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं, यानी पाकिस्तान के या तो वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, या गवर्नर जनरल रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाकायदा प्रेसिडेंट रहे हैं। जी हाँ, मोहम्मद अली बोगरा जो थे, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर रहे। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है, वो आता है सिकंदर मिर्ज़ा का, जो गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद फील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब खान, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर बने। तो ये तीन नाम ऐसे हैं जो बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट की उन्होंने बागडोर संभाली थी। और उसके अलावा फिर जो है वो बाकी लोग आते गए, उनमें पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, बिजनेसमैन भी रहे, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे। लेकिन ये और साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी रहे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज ए चेयरमैन आए। लेकिन ये मोहम्मद अली बोगरा, सिकंदर मिर्ज़ा और अय्यूब खान, ये वो हैं कि जो हुकूमत में रहे, हाईएस्ट पोस्ट पे रहे, और उसके साथ साथ वो क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे। अच्छा, इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली की तस्वीर है, जो पैड बांधे बैठे हुए हैं, बैटिंग की तैयारी के लिए उन्हें जाना है। तो ये बड़ी एक यादगार तस्वीर है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये कराची जिमखाना के एक मैच की है, जो प्राइम मिनिस्टर 11 और गवर्नर जनरल 11 के दरमियान खेला गया था। और इसमें आप जिस बैट्समैन को देख रहे हैं बैटिंग करते हुए, वो भी प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर है, ये आप जो देख रहे हैं, इसमें जो आपको साहब नज़र आ रहे हैं, ये बहुत मशहूर शख्सियत हैं।
پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ان کا ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ یہ ہیں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان تصاویر سے کہ اس زمانے میں جو ہے سیاست کے ایوانوں میں کرکٹ سے کتنی دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ جو ارباب اختیار تھے یا جو اس طرح کی جو شخصیات تھیں، جو پولیٹیکل شخصیات تھیں، وہ کرکٹ میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لیتی تھی۔ باقاعدہ جب موقع ملتا تھا ان کو وہ میچز کھیلتی تھی، چاہے وہ فرینڈلی میچز ہوں، چاہے وہ ریلیف فنڈ کے لیے ہونے والا میچ ہو، لیکن وہ میچز میں انوالو نظر آتے تھے۔ اس سے ان کی کرکٹ سے دلچسپی جو ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آ گئی ہوگی کہ وہ کس طرح کی ان کی انوالومنٹ رہتی تھی۔ اور اب ذکر ان دو سیاست دانوں کا جنہوں نے باقاعدہ کرکٹ کھیلی، فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی، خود کرکٹ کھیلی اور کرکٹ کی سرپرستی بھی کی، کھلاڑیوں کی بھی سرپرستی کی، ان کو جو ہے وہ کھیلنے کے مواقع انہوں نے فراہم کیے۔ ان میں جو پہلا نام ہے وہ مخدوم زادہ حسن محمود صاحب کا ہے، کہ جو ریاست بھاولپور کے وزیر اعلیٰ تھے، اور انہوں نے اس دور میں جو پاکستان کے جو ابتدائی جو دور تھا پاکستان بننے کے بعد، جب پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی، فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز ہو رہا تھا، تو انہوں نے بھاولپور میں اپنی ٹیم بنائی ہوئی تھی، اور بھاولپور کی ٹیم جو تھی وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں آئی۔ اور اس زمانے کے جو بڑے نام تھے، جن میں حنیف محمد، وزیر محمد، خان محمد، اکرام الہی، یہ وہ نام ہیں جو جنہیں پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں جو ہے ایک بہت ہی اہم مقام ہمیشہ سے حاصل رہا ہے۔ تو یہ تمام کھلاڑی بہاولپور کی طرف سے کھیلا کرتے تھے۔ حسن محمود صاحب جو تھے، مخدوم زادہ حسن محمود، وہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے نائب صدر بھی بنے۔ اور بڑے مزے کی ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، ایک بہت اہم جو معلومات ہیں وہ آپ تک میں پہنچانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ 1954 میں 1954 میں جو پاکستان کی ٹیم پہلی مرتبہ انگلینڈ گئی تھی اور اوول کا ٹیسٹ میچ جیتی تھی، تو اس ٹیم کی جو سلیکشن ہوئی تھی، وہ جو سلیکشن کمیٹی تھی اس کو جو لیڈ کر رہے تھے، اس سلیکشن کمیٹی کے جو چیئرمین تھے، وہ مخدوم زادہ حسن محمود صاحب تھے۔ اب ہم آتے ہیں بھاولپور سے کراچی کی طرف۔ تو کراچی میں جو کرکٹ کی جو سرگرمیاں تھیں، ان میں ایک اہم نام جو تھا وہ ہروں کے روحانی پیشوا پیر پگاڑا کا تھا، شاہ مردان شاہ۔ انہوں نے بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، اور وہ بھی کرکٹ کے بہت زیادہ شوقین تھے، بہت زبردست ان کا ایک پیشن تھا کرکٹ کے لیے، کرکٹرز کے لیے۔ اور کراچی جم خانہ کے بالکل سامنے ان کی رہائش گاہ ہوتی تھی اس زمانے میں، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ نیٹ لگایا ہوا ہوتا تھا، اور پاکستان کے جو بڑے نام تھے جو اس وقت کراچی میں کھیلتے تھے، وہ ریگولرلی باقاعدگی سے پیر پگاڑا صاحب کے گھر جاتے تھے، اور وہاں پہ وہ نیٹ میں جو ہے وہ پریکٹس کرتے تھے۔ اور ایک کرکٹ کا جو کہنا چاہیے سرگرمیاں جو تھیں وہ اس زمانے میں اپنے عروج پر ہوتی تھیں ان کے ہاں، پیر پگاڑا کے ہاں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ذکر چند سیاست دانوں کا جو باقاعدہ کرکٹ سے ان کا تعلق رہا، انہوں نے کرکٹ سے جو ہے وہ اپنا ناطہ جوڑے رکھا، قائم رکھا۔ اب ہم ذکر کر لیتے ہیں کچھ پاکستان کے ان حکمرانوں کا کہ جو باقاعدہ کرکٹ سے جن کی انوالومنٹ رہی، اور کرکٹ کی مختلف جو کہنا چاہیے ایکٹیویٹیز میں وہ نظر آئے ہیں، کرکٹ کی جو ہیڈ لائنز بنی ہیں وقتاً فوقتاً، اس میں جو ہے ان کے نام آتے رہے ہیں۔ تو ان میں پہلا نام جو ہے وہ میں لوں گا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، پاکستان کے سابق وزیر اعظم۔ عمر قریشی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں، کرکٹ کمنٹیٹر، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ عبدالحفیظ کاردار صاحب نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں بھٹو صاحب کا جو کرکٹ سے جو جنون تھا یا ان کی محبت تھی اس کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کاردار صاحب نے لکھا ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو تعلیم کے لیے کیلیفورنیا کی جو یونیورسٹی ہے وہاں جانے کے بجائے اگر انگلینڈ چلے جاتے اور آکسفورڈ میں پڑھتے، تو وہ یقیناً وہاں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل جاتے، اور پھر پاکستان میں بھی وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ کرکٹ کے اچھے کھلاڑی تھے۔ عمر قریشی صاحب نے اپنی جو کتاب ہے اس میں ان کا جو ذکر کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ باقاعدگی سے جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے بامبے میں وہ کلب کرکٹ کھیلتے تھے بھٹو صاحب، اور جب پینٹیکولر لیگ کے مقابلے ہوتے تھے جس میں جو ہندو ٹیم ہوتی تھی، مسلم ٹیم ہوتی تھی، اور پارسی جو
ان کی ٹیمیں ہوتی تھیں جو کھیلتی تھیں، تو ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے بھٹو صاحب باقاعدگی سے جو ہے وہ اسٹیڈیم کا رخ کرتے تھے، اور اس زمانے کے جو مشہور کرکٹرز ہوتے تھے، ونو منکڈ ہوئے یا مشتاق علی ہوئے، ان کے وہ بہت ہی زبردست پرستار تھے بھٹو صاحب، اور خود وہ بہت اچھے بیٹسمین تھے، بہت اچھی کرکٹ کھیلتے تھے، اور پھر بعد میں جب ان کا دور حکومت آیا تو اس وقت بھی وہ کرکٹ سے کافی قریب رہے۔ مطلب یہ تو ایک روایت رہی ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے میچوں میں جاتے ہیں، ٹیموں سے ان کا تعارف کرایا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا گئی تو وہاں آسٹریلین پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں بنی، وہ ان کی نام سے جو منسوب ٹیم ہے پرائم منسٹر 11 وہ پاکستان کے ساتھ کھیلی، تو یہ ایک روایتی ایک رہا ہے، پاکستان میں بھی ہمیشہ سے رہا ہے پریزیڈنٹ 11 پرائم منسٹر 11۔ تو بھٹو صاحب کی بھی جو ہے وہ بڑی یعنی وہ کرکٹ سے چونکہ ایک محبت تھی تو وہ بھی باقاعدگی سے جو ہے وہ جاتے تھے میچز دیکھنے کے لیے پنڈی کے اندر اور دوسری جگہوں پہ، اور کاردار صاحب سے ان کے بڑے اچھے مراسم تھے، جو بعد میں ایک وقت آیا کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ جو قربت تھی وہ فاصلوں میں تبدیل ہو گئی، اور جو پاکستان کے کچھ کھلاڑیوں کے جو معاوضوں کا معاملہ تھا اس میں بھٹو صاحب نے جو ہے وہ اختلاف کیا تھا کاردار صاحب کی سوچ سے، اور اس میں پھر جو ہے عبدالحفیظ پیردادہ صاحب کا بھی ایک رول تھا، تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن بھٹو صاحب جو تھے وہ کرکٹ کے بہت زبردست کہنا چاہیے کہ ایک لور تھے کرکٹ، ان کی جو ہے وہ ایک پیشن کے طور پر انہوں نے ہمیشہ اس کو دیکھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جن کا دور جو ہے 11 سال تک رہا پاکستان میں، انہوں نے 11 سال حکمرانی کی۔ اس دوران جہاں دوسرے سیاسی معاملات اور دوسرے معاملات میں ان کی گہری نظر تھی، تو وہ کرکٹ پہ بھی جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ کرکٹ سے انہوں نے کبھی کوئی اپنی لا تعلقی ظاہر کی ہو یا اس طرح کا معاملہ رہا ہو، کرکٹ پہ فوکس ہمیشہ رہا۔ اور اس کے 2-3 بڑے اہم واقعات ہیں جو ان کی ذات سے متعلق ہیں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اس میں جو پہلا جو واقعہ ہے وہ 1986 میں جب پاکستان کی ٹیم سری لنکا گئی تو وہاں پہ امپائرنگ کا بہت زیادہ ایشو رہا۔ پاکستان کی جو ٹیم تھی اور کپتان عمران خان، انہیں بہت شکایت رہی، سری لنکن امپائرنگ جو تھی اس زمانے میں وہ خاصی بقول پاکستان ٹیم مینجمنٹ کے کہ بہت زیادہ جانبدار تھی، اور کھلاڑیوں کے اور امپائر کے درمیان بدمزگی رہی، فیلڈ کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب کپتان عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ اب بہت ہو چکی ہے، اب پاکستان ٹیم کو مزید یہاں پر کھیلنے کا کوئی انہیں جواز نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ واپس پاکستان ٹیم کو وطن واپس لانے کے بالکل یعنی موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ تو ضیاء الحق صاحب کو جب یہ پتہ چلا تھا تو انہوں نے باقاعدہ عمران خان سے بات کی تھی، اور اس میں سری لنکن جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت کے جے ورتنے، وہ بھی انوالو ہو گئے تھے، ان دونوں کی گفتگو ہوئی تھی، ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کا اور جے ورتنے صاحب کا، اور ضیاء الحق صاحب نے عمران خان کو بڑی سختی سے یہ ہدایت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہ ٹور جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے، اس کو ادھورا چھوڑ کر نہیں آنا، کیونکہ یہ صرف کرکٹ کا معاملہ نہیں ہے، اس سے پاکستان اور سری لنکا کے جو تعلقات ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں، وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی ضیاء الحق صاحب کا ایک کرکٹ سے متعلق جو واقعہ تھا۔ دوسرا 1987 میں جب انڈیا پاکستان کے درمیان سرحدوں پر کشیدگی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جنگ چھڑ جائے گی، تو یہ وہ وقت تھا کہ جب ضیاء الحق صاحب اچانک پاکستان سے انہوں نے جہاز میں بیٹھے اور انڈیا پہنچ گئے، جے پور ٹیسٹ دیکھنے پہنچ گئے، اور اسے انہوں نے جو ہے دنیا نے اسے کرکٹ ڈپلومیسی کا ایک نام دیا تھا، اور اس وقت راجیو گاندھی تھے، وہ انڈین پرائم منسٹر تھے، تو دنیا حیران رہ گئی تھی اس ضیاء الحق کے اس جو انہوں نے موو کیا تھا، جو انہوں نے ایک اقدام کیا اور جس طرح وہ پہنچے تھے، تو دنیا حیرت میں پڑ گئی تھی، اور یہ تصاویر بھی جو ہے وہ سب پھر وائرل ہوئیں، دنیا کے میگزین اخبارات کی شہ سرخیوں کے ساتھ جو ہے وہ نمایاں طور پر شائع ہوئیں، کہ جس میں ضیاء الحق جو ہیں وہ سنیل گواسکر کے ساتھ نظر آ رہے ہیں فیلڈ میں، میدان میں ہاتھ ملاتے ہوئے،
پاکستانی ٹیم کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ضیاء الحق صاحب کا ایک اور وہ تھا. اور ایک اور جو واقعہ ہے ضیاء الحق صاحب کا جو کرکٹ سے براہ راست ان کے تعلق کو سامنے لاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کیری پیکر سیریز ہوئی تھی تو پاکستان کے جو اسٹار پلیئرز تھے وہ کیری پیکر میں چلے گئے تھے. اور پھر 1978 میں جب مائک بریلی کی جو ٹیم آئی تھی انگلینڈ کی، تو اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ ظہیر عباس، مشتاق محمد اور عمران خان آسٹریلیا سے آئے تھے، اور اس سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ انہیں پاکستان کی ٹیم میں کھلایا جائے گا کراچی ٹیسٹ میں. لیکن پھر ایسا ہوا کہ کچھ حلقے جو تھے کرکٹ بورڈ کے اندر ہی، چودھری محمد حسین جو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایڈ ہاک کمیٹی کے چیئرمین تھے، پھر عبدالحفیظ کاردار ان کا اپنا ایک اثر و رسوخ تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کیری پیکر کے جو کھلاڑی ہیں وہ ٹیم میں آئیں. جبکہ پاکستان کے ایک سابق جو کپتان تھے جاوید برکی، انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ کیری پیکر کے جو کھلاڑی ہیں ان کو ٹیم میں شامل کر لیا جائے. لیکن ان تینوں کھلاڑی جو ہے وہ کھیلے بغیر چلے گئے تھے، بلکہ مشتاق محمد صاحب سے جو ہے کنورسیشن ہوئی تھی ضیاء الحق صاحب کی، اور اس میں ضیاء الحق نے بہت سخت لہجہ اختیار کیا تھا مشتاق محمد صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کے معاوضے بڑھا دیے ہیں، میں نے آپ کے لیے یہ ساری چیزیں کر دی ہیں، اور آپ جو ہیں وہ اس طرح کی کرکٹ میں گئے. تو یہ بڑا ایک واقعہ تھا اس زمانے میں. لیکن پھر بعد میں صورتحال بدلی، اور پھر پاکستان کے دورے پر جب انڈیا کی ٹیم آئی تو پھر یہی کیری پیکر کے کھلاڑی جو تھے وہ پاکستان کی ٹیم میں آئے، اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ پاکستان کے صدر تھے. تو یہ 2-3 واقعات تھے جو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کرکٹ سے متعلق جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اب آخر میں جنرل پرویز مشرف کا بھی ذکر ہو جائے. وہ بھی کرکٹ سے جو ہے وہ اگرچہ انہوں نے بھی کوئی یعنی باقاعدہ کرکٹر وہ نہیں تھے، لیکن کرکٹ کا ایک وہ ان کو پیشن تھا، ایک کہنا چاہیے کہ محبت تھی. اور وہ ان کی جو محبت اور ان کا جو ایک کہنا چاہیے شوق جو تھا وہ ہمیں بہت واضح طور پر نظر آیا ہے. گاہے بگاہے جب ہم ان کو دیکھتے تھے ایز اے چیف گیسٹ وہ کرکٹ کے میدانوں میں آتے تھے. بلکہ جب انڈیا کی ٹیم یہاں آئی تھی پاکستان کے دورے پر تو لاہور کے ون ڈے میں مہندر سنگھ دھونی نے بڑی زبردست اننگز کھیلی تھی، میچ وننگ اننگز کھیلی تھی. اور اس کے بعد جب پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہو رہی تھی تو مشرف صاحب نے جو ہے وہ مائک پہ جو ہے مبارکباد دی دھونی کو. بلکہ ان کا جو ایک کہنا چاہیے ویڈیو بڑی مقبول ہوئی تھی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مہندر سنگھ دھونی کے جو بال تھے وہ بڑے لمبے تھے، ان کی جو ایک پہچان بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے مہندر سنگھ دھونی کو مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے جو یہ بال ہیں یہ مت کٹوائیے گا، آپ اس میں بہت اچھے لگتے ہیں. تو ضیاء الحق صاحب مشرف صاحب بھی جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کی طرح ہی اسی طرح کرکٹ کے شوقین تھے، اور بڑا سینس آف ہیومر تھا ان کا. پی ایس ایل جب دبئی میں ہوتی تھی تو اس وقت بھی میں نے ان کو دیکھا کہ 1-2 مرتبہ پتہ چلا کہ وہ آئے ہیں اور وی آئی پی باکس میں بیٹھ کے انہوں نے میچز دیکھے ہیں. بلکہ میری جو کہنا چاہیے کہ مشرف صاحب سے دبئی میں ہی ملاقات ہوئی تھی. جب میں ان کا انٹرویو کرنے گیا تو میں نے جب اور بھی چیزیں پوچھی پاکستان میں سیکیورٹی کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پی ایس ایل دیکھتے ہیں؟ کہنے لگے بالکل میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا آپ کس ٹیم کو فالو کرتے ہیں، کون سی فرنچائز ٹیم کو آپ فالو کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے وہ چھوٹتے ہی نام لیا، کہنے لگے سرفراز احمد کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کو.